आखिरी दिन एक प्राइवेट मशीन पर चढ़ के एक तस्वीर बनवा देने से रोड शुरू होती है। जो पिंडी काउटा का बाईपास मंजूर किया हुआ, जिसकी मशीनरी काउटा में मौजूद थी, जो स्कीम नहीं शुरू करवा सके, जो 1 इंच गैस की लाइन जिसके पैसे महकमा सुई के पास, सुई गैस के पास मौजूद थे, 1 इंच सुई गैस की लाइन नहीं डलवा सके, वो टूरिज़म हाईवे बनाने आए। या क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। इन बेचारों को बेहोश और मदहोश लोग हैं, इन्हें पता ही कोई नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि लाएँ तशरीफ़, टूरिज़म हाईवे का अप्रूवल दिखा दें, टूरिज़म हाईवे की अप्रूवल दिखा दें, उसका रूट दिखा दें, किस डिपार्टमेंट ने मंजूरी दी, कहाँ से मंजूरी हुई, उसके पैसे कहाँ से रिलीज़ हुए, किसके पास रिलीज़ हुए, दिखा दें मुझे। मैं जनाब उनकी ताबेदारी करूँगा। ब्लेम्स थे आप पर। तो अभी फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई है, तो क्या जो वादे थे वो अब वफा होंगे, अवाम तवक्का रखें? खुदा MP हैं राजा सगीर अहमद साहब, जब पहले वो शाहिद हक्कान अब्बासी ग्रुप के कहलाते थे, उन्होंने वोट्स भी ली मुस्लिम लीग नून के। बाद ऐसे लोग थे जिन्होंने एक वोट आज़ाद उम्मीदवार को दी, मुस्लिम लीगी जो कहलाते थे खुद, एक वोट उन्होंने शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को दी। जब वो इलेक्शन जीते PTI में चले गए और उन्होंने ये कहा कि मैं वफा करने वाला हूँ, मैं PTI ने मुझे सिला दिया है, मैं इसके साथ बेवफाई नहीं करूँगा। लेकिन फिर वो वापस नून में, और शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने ये अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था हिल टॉप के मकाम पर, उधर उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून आपका जो कर्ज है वो ज़रूर उतारेगी। जिस प्रोग्राम में शाहिद हक्कान अब्बासी साहब होते हैं, वहाँ पर हाफिज़ उस्मान अब्बासी साहब नहीं होते। क्या PP7 की मकामी क़यादत या किसी कोई अशख़ास या किसी शख्स के साथ कोई चपकलश या सियासी इख्तलाफात हैं कि हाफिज़ उस्मान अब्बासी साहब हमें हल्के में PP7 में नज़र नहीं आते? खुशी की बात भी है। बाकी राय सगीर साहब कहाँ थे, कहाँ चले गए, फिर वापस आए, इसका जवाब तो वही वो दे सकते हैं कि वो आए क्यों थे, चले क्यों गए थे और फिर क्यों आए। लेकिन दूसरा मैं उसकी तरफ ही आता हूँ। दूसरा, आपने कहा जी कि शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने अभी कोई बयान दिया, तो इसका जवाब भी बेहतर तौर पर आप शाहिद हक्कान अब्बासी साहब से पूछ सकते हैं, उन्होंने किस तनाजुर में उसका वो जवाब दिया है। इंशाअल्लाह काहुटा समेत इस हल्के के वो आवाम जो 30 मई 2018 को तरक्याती सफ़र जहाँ रुका था, इंशाअल्लाह उसको एक दफ़ा फिर उसका आगाज़ होता हुआ इंशाअल्लाह वो देखेंगे। इसके बावजूद मैं एक वर्कर हूँ और मैं एक कारकुन हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर और कारकुन होने के नाते ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई फ़ैसला कारकुन और वर्कर की मर्ज़ी और मंशा के बगैर ना कहीं होगा, ना कहीं हो सकेगा, और ना किसी ऐसे फ़ैसले पर अमल दरामद हो सकेगा जो किसी कारकुन और पार्टी के वर्कर की मर्ज़ी और मंशा के बगैर होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरसलान कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें या हल्का इन्ने 57 और बिलखसूस PP7 की बात करें, तो जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन है वर्ल्ड किस्म की है, एक अजीबो गरीब सा समा है, एक इंटरेस्टिंग वे पे जा रही है। बहुत से मराहिल अप एंड डाउन आप कह सकते हैं यहाँ पर आ रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं और जो सवालात की बौछार लेकर आज मैं इनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, वो इनसे गुफ्तगू करेंगे सियासी, और माशाल्लाह एक नाम एक मकाम रखते हैं हल्का इन्ने 57, या सूबा पंजाब की सियासत हो तो ये सूबा पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर भी हैं, और शाहिद हक्कान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके ये कोऑर्डिनेटर भी हैं हाफिज़ उस्मान अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मेहरबानी ना, बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अदम एतमाद आया, अचानक आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई और फिर मुस्लिम लीग नून का बोलबाला हुआ, मुस्लिम लीग नून आ गई। तो ये तमाम सिनेरियो आप इसको किस निगाह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो पिछले 3.5 साल से जो इस मुल्क के अंदर हो रहा था, जो हालात थे, और फिर पूरे मुल्क के अवाम और लोग जोलियाँ फैला फैला कर अल्लाह के हुजूर दुआएँ करते थे, और अल्लाह इमरान ख़ान और उसकी हुकूमत से और उसके निज़ाम हुकूमत से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लोग दुआएं करते थे। ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुल्क को इस बीमारी से निजात दिलाई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी खुश हैं और लोग मुतमईन हैं। अब साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर तरोताज़ा होके आ गई है। हल्का इन्ने 57 में आपने
تقریباً 30 سال پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی ہے، 25-30 سال رہی ہے، تو ابھی آپ کا کون سا ویژن، کون سا مینیفیسٹو، کیا سوچ، کیا جذبہ لے کر آئیں اور حلقہ NA57 کے لیے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہد حقان عباسی صاحب وزیر اعظم بھی رہے، نواز شریف صاحب اس حلقے میں آئے، کافی اعلانات کیے، شاہد عباسی صاحب نے بھی کیے، کہوٹا پنڈی روڈ، سیالہ فلائی اوور ہو، بائی پاس ہو۔ تو جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جعلی پروجیکٹ ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ یہ سوسائٹی سے کمیشن لینے کا ان کا ارادہ تھا، ایز سچ کوئی ان کے بلیمز تھے آپ پر۔ تو ابھی پھر نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، تو کیا جو وعدے تھے وہ اب وفا ہوں گے؟ عوام توقع رکھیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ مسلم لیگ ایک دفعہ پھر پھل پھول کر آئی ہے سامنے۔ مسلم لیگ الحمدللہ پچھلے 80-90 سال سے پھل پھول رہی ہے، اور مسلم لیگ وہ جماعت ہے کہ جو ہمیشہ پھلی پھولی رہی، اور اللہ رب العالمین نے مسلم لیگ پر، مسلم لیگ کی قیادت پر ہمیشہ بڑی مہربانی بھی کی، اور مسلم لیگ کے قائدین ہوں یا مسلم لیگ کے ورکر یا کارکن، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور جہاں جہاں ان کا تعلق ہے، جس علاقے سے تعلق ہے، وہ ہمیشہ اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مخلص رہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلم لیگ کو اور مسلم لیگی لوگوں کو ہمیشہ اللہ موقع دیتا رہا۔ آپ نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کی، یہ چونکہ آپ نے کہا جی کہ 30 سال حکومت رہی مسلم لیگ کی، 30 سال حکومت تو نہیں رہی، لیکن الحمدللہ مسلم لیگ یہاں ہمیشہ سے موجود ہے۔ درمیان میں 2 پیپلز پارٹی کی حکومتیں آئیں، 10 سال پرویز مشرف کا رہا، 5 سال مسلم لیگ کاف کے بھی رہے، یہ سارے ادوار اسی 30 سال کی گنتی میں آتے ہیں۔ اس کے باوجود تو تعمیر و ترقی ہے وہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی حصے میں آتی ہے، اور ہر وہ ترقی کی اینٹ جو ہے، جو کہیں بھی لگی، وہ پاکستان مسلم لیگ نے اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت نے لگائی ہے۔ کہوٹا بائی پاس، سیالہ فلائی اوور، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں، انشاءاللہ جہاں وہ رکے تھے وہیں سے ان کا آغاز ہوگا، اور بہت جلد انشاءاللہ کہوٹا سمیت اس حلقے کے وہ عوام جو 30 مئی 2018 کو ترقیاتی سفر جہاں رکا تھا، انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ پھر اس کا آغاز ہوتا ہوا انشاءاللہ وہ دیکھیں گے، اور اس ترقی سے انشاءاللہ وہ لوگ محظوظ بھی ہوں گے۔ تیزی کے ساتھ میں آگے چلوں گا۔ شاہد حقان عباسی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو وزارت دی جا رہی ہے، لیکن وہ انکار کر رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بغیر وزارت کے اپنی خدمات ملک اور قوم کے لیے پیش کی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ میری جہاں اور جس شعبے میں بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں اپنی وہاں بغیر کسی عہدے کے اور بغیر کسی وزارت کے اپنی خدمات اور اپنی ذمہ داریاں میں نبھاؤں گا۔ دوسرا ان کا خیال یہ بھی تھا کہ جو اسمبلی میں نئے لوگ ہیں، پارلیمنٹ میں نئے لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، انہیں موقع دینا چاہیے، انہیں یہ ذمہ داریاں دینی چاہیے، اور سینئر لوگ ان کی رہنمائی کریں، تاکہ ملک کے اندر ایک سیکنڈ سٹیپ لاٹ بھی مسلم لیگ کے اندر اور پاکستان کی سیاست میں تیار ہو۔ تو کام کرنا ہوتا ہے، خدمت کرنی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ وزارتیں لے کے ہی خدمت کی جائے۔ حافظ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون بالخصوص حلقہ PP7 کی ہم بات کریں، گروپ بندی کا شکار ہے عرصہ دراز سے۔ آپ دیکھیں کہ شاہد حقان عباسی ہوں یا راجہ محمد علی صاحب ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں کبھی نظر نہیں آئے۔ ابھی اگر ہم بات کریں ہمارے جو موجودہ MP ہیں راجہ صغیر احمد صاحب، جب پہلے وہ شاہد حقان عباسی گروپ کے کہلاتے تھے، انہوں نے ووٹس بھی لی مسلم لیگ نون کے، بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک ووٹ آزاد امیدوار کو دی، مسلم لیگی جو کہلاتے تھے خود، ایک ووٹ انہوں نے شاہد حقان عباسی صاحب کو دی۔ جب وہ الیکشن جیتے PTI میں چلے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں وفا کرنے والا ہوں، میں PTI نے مجھے صلہ دیا ہے، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، لیکن پھر وہ واپس نون میں، اور شاہد حقان عباسی صاحب نے یہ ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا تھا ہل ٹاپ کے مقام پر، ادھر انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون آپ کا جو قرض ہے وہ ضرور اتارے گی۔ تو کیا یہ وجہ ہے؟ راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین ہے پارٹی کے، ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں، ایک شخصیت ہے معتبر، لیکن اس کے باوجود یہ اکٹھے نہیں ہو رہے اور ایک آزاد امیدوار بھی جا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، پہلی گزارش تھی ہے کہ راجہ ظفر الحق صاحب چونکہ ایک بڑی قداور شخصیت ہیں، اور نہ صرف میرے لیے یا آپ کے لیے بلکہ پورے پاکستان میں بڑی عزت و احترام سے وہ دیکھا جاتا ہے ان کو، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے وہ ایک بزرگ، انہیں پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ جائیں تو عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات بھی ہے۔ باقی راجہ صغیر صاحب کہاں تھے، کہاں چلے گئے، پھر واپس آئے، اس کا جواب تو وہی وہ دے سکتے ہیں کہ وہ آئے کیوں تھے، چلے کیوں گئے تھے، اور پھر کیوں آئے۔ دوسرا میں اس کی طرف ہی آتا ہوں۔ دوسرا آپ نے کہا جی کہ شاہد حقان عباسی صاحب نے ابھی کوئی بیان دیا، تو اس کا جواب بھی بہتر طور پر آپ شاہد حقان عباسی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے کس تناظر میں اس کا وہ جواب دیا ہے۔ جہاں تک بات ہے ورکر کی،
اس سلسلے میں بالکل میں ایک بڑی واضح و دو ٹوک میں چونکہ ایک ذمہ دار فرد ہوں جماعت کا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر پہ ایک ذمہ داری عائد کیا، اور اس کے باوجود میں ایک ورکر ہوں اور میں ایک کارکن ہوں، اور میں الحمدللہ ورکر اور کارکن ہونے کے ناطے یہ بات بالکل واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی فیصلہ کارکن اور ورکر کی مرضی اور منشا کے بغیر نہ کہیں ہوگا، نہ کہیں ہو سکے گا، اور نہ کسی ایسے فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے گا جو کسی کارکن اور پارٹی کے ورکر کی مرضی اور منشا کے بغیر ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹکٹ کا حقدار وہ کون ہے؟ دیکھیں جی، ٹکٹ کا حقدار اس کا فیصلہ تو پارٹی کرے گی، لیکن میں پھر یہ گزارش کروں کہ حق کا بھی فیصلہ ورکر کرے گا کہ حق کس کا ہے اور حقدار کون ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں ٹکٹ کا حقدار تو ورکر ہے، عام ورکر ہے جو پارٹی کے لیے پچھلے 40 سال سے محنت کر رہا ہے، اس سے بڑا حقدار ٹکٹ کا کون ہوتا ہے؟ آپ بتائیں نا۔ حقدار تو وہی ہوتا ہے جو پارٹی کے لیے کام کرتا ہے، اور پارٹی کا کام کرنے والے جو کارکن ہیں وہ ٹکٹ کے حقدار ہوتے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ باتیں یہ ہوتی رہیں گی، لیکن آپ کے متعلق چیمہ کو یہ ہوتی ہے حلقے میں بالخصوص پی پی 7 کی بات کریں تو جہاں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، جس پروگرام میں شاہد حقان عباسی صاحب ہوتے ہیں وہاں پر حافظ عثمان عباسی صاحب نہیں ہوتے۔ کیا پی پی 7 کی مقامی قیادت یا کوئی اشخاص یا کسی شخص کے ساتھ کوئی چپکلش یا سیاسی اختلافات ہیں کہ حافظ عثمان عباسی صاحب ہمیں حلقے میں پی پی 7 میں نظر نہیں آتے؟ یہ بھی میرا خیال حلقہ پی پی 7 ہی ہے تقریباً جہاں ہم ابھی بیٹھے ہیں، اور یہ سارے بھائی، اور میں نے کہا شاہد حقان عباسی صاحب جہاں میں گزارش کر رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی نہ ذاتی اختلاف ہے، نہ تھا اور نہ ہے۔ باقی چونکہ ضروری نہیں کہ جہاں شاہد صاحب بھی موجود ہوں وہاں بھی میں بھی موجود ہوں، اپنی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ آپ حلقہ پی پی 7 کے چپے چپے پہ انشاءاللہ مجھے پائیں گے، اور ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، اور ہر بندے کے پاس انشاءاللہ مجھے پائیں گے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، میں انشاءاللہ ہر جگہ موجود تھا اور ہوں انشاءاللہ، اور رہوں گا بھی جب تک زندہ ہوں۔ اچھا، آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ صداقت عباسی صاحب ابھی 3-4 دن قبل یہاں پر آئے، ٹورزم ہائی وے کا انہوں نے افتتاح کیا، میجر لطاسب ستی صاحب بھی تھے، اور انہوں نے چیلنج کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3.5 سالوں میں جو کام ہم نے کروائے ہیں 30 سالہ ان کی کارکردگی کا موازنہ کریں تو ہمارا جو پڑلا ہے وہ بھاری ہوگا۔ جی، وہ کارکردگی تو آپ کے سامنے ہے، پنڈی سے اپنا پنڈی سے آلہ روڈ آپ کے سامنے ہے، پنڈی کوٹا روڈ آپ کے سامنے ہے، کوٹا شہر کا ذبح خانے کے سامنے جناب 8 فٹ 10 فٹ کے کھڈے آپ کے سامنے موجود ہیں، موٹور چوک کی تعمیر و ترقی آپ کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں اگر کوئی مثال دوں گا تو شاید اس لیے مناسب نہیں ہوگا کہ پورے حلقے میں آپ چلے جائیں یونین کونسل بگا سے چلیں اور یونین کونسل باڑیاں مسوڑ تک چلے جائیں، ان کی تعمیر و ترقی آپ کو نظر آئے گی، کھنڈرات نماز سڑکیں نظر آئیں گی، بہترین خوبصورت کھنڈرات نماز سڑکیں جن پر آج پیدل چلنا بھی مشکل ہے، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ باقی بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بے شک یہ کہتا رہے کہ میں نے آسمان سے تارے اتار کے لے آئے ہیں اور میں نے زمین کو سجا دیا، یہ کہنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم اپنی کارکردگی کبھی ہم نے اپنی زبانی طور پر نہ بیان کیا نہ کرتے ہیں، وہ عملی طور پر لوگوں کے سامنے اور عوام کے سامنے اور آپ کے سامنے ہے۔ باقی انہوں نے ٹورزم ہائی وے کا افتتاح کیا، میں نے آج سے 3 ماہ پہلے بھی ٹورزم ہائی وے کا روٹ پوچھا تھا، آج بھی پوچھ رہا ہوں، تشریف لائیں۔ میرے بھائی ہیں صداقت عباسی صاحب، میجر صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ہم سے بڑے ہیں عمر سے، ہم دلی احترام ان کا کرتے ہیں، لیکن تشریف لائیں، روٹ بتا دیں۔ میں آپ سے پہلے تو میں نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس وہ امانت تھی، میں کوٹا آؤں گا، یہ سارے دوست میرے الیکٹڈ دوست جماعت کے ذمہ داران بیٹھیں گے، میں ایک ایک کاغذ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ نیس پاک نے ریجیکٹ کی ہوئی سکیم ہے، چیئرمین پی این ڈی نے اسکیم کو ریجیکٹ کیا، ٹورزم ہائی وے کو۔ اس سکیم پہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے این او سی ایشو نہیں کیا، اس پہ سیکٹری فارسٹ کی ریزرویشنز ہیں کہ اس پہ 1800 میچور ٹریز اس پہ آ رہی ہیں۔ نیس پاک نے کہا کہ اس کا گریڈ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ مشکپوری سے زیادہ ہائی گریڈ روڈ بن رہی تھی جو پرنڈلا سے چھینٹ سے پیر چناسی تک بن رہی ہے۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ بغیر ٹینڈر کے، اخبار پہ ٹینڈر دیے بغیر کوئی کمپنی ٹینڈر لیتی ہے؟ اور جب تک کوئی کمپنی ٹینڈر نہ لے اس وقت تک کوئی کام شروع ہو سکتا ہے؟ آخری دن ایک پرائیویٹ مشین پہ چڑھ کے ایک تصویر بنوا دینے سے روڈ شروع ہوتی ہے۔ جو پنڈی کوٹا کا بائی پاس منظور کیا ہوا، جس کی مشینری کوٹا میں موجود تھی، جو اسکیم نہیں شروع کروا سکے، جو 1 انچ گیس کی لائن جس کے پیسے محکمہ سوئی کے پاس، سوئی گیس کے پاس موجود تھے، 1 انچ سوئی گیس کی لائن نہیں ڈلوا سکے، وہ ٹورزم ہائی وے بنانے آئیں۔ یا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ان بیچاروں کو بے ہوش اور مدہوش لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ لائیں تشریف، ٹورزم ہائی وے کا اپروول دکھا دیں، ٹورزم ہائی وے کی اپروول دکھا دیں، اس کا روٹ دکھا دیں، کس ڈپارٹمنٹ نے منظوری دی، کہاں سے منظوری ہوئی، اس کے پیسے کہاں سے ریلیز ہوئے،
کس کے پاس ریلیز ہوئے دکھا دیں مجھے, میں جناب ان کی تابعداری کروں گا. آپ پریس, میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ انہیں بلائیں پریس کلب کا اٹھا, وہاں آئیں, میں بھی آ جاتا ہوں. آپ جج بن جائیں, ہم بیٹھ جاتے ہیں جناب, فیصلہ آپ لوگ جج بیٹھ کے کریں, باتیں وہ بھی کریں, ہم بھی کریں گے. صحیح ہے. اچھا آخری کوسچن پوچھوں گا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حافظ عثمان عباسی صاحب ان الیکشن میں کانٹیسٹ کر سکتے ہیں, تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ سر جی, میں نے زندگی میں کبھی دنیا کے نہ کسی عہدے کی خواہش کی اور نہ میں نے کبھی تمنا رکھی. خواہش نہیں کی, کوئی پریشر نہیں میرا, ہوگا, نہیں کوئی میں اصرار نہ, کر رہا ہوگا کہ ہیں نہیں, جی اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ اپنے کسی ورکر اور کارکن ساتھی کو انشاءاللہ آگے کریں گے اور اس کے کارکن ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. حافظ عثمان عباسی صاحب خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور سوالات کے جواب دے رہے تھے. انشاءاللہ نئی شخصیت, نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. آپ